बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। अच्छा, दिन कैसे गुजर रहे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, गर्मी भी है। एनीवेज, आज जो है क्लास 9 इंग्लिश का यूनिट नंबर 1 जो है हमने शुरू किया था, उसमें आज हम अगला जो है वो पैसेज पढ़ेंगे, पैराग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर यूनिट हमारा जो है 1 है और यूनिट का नाम है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मॉडल ऑफ टॉलरेंस। ये हमारा जो टाइटल है यूनिट 1 का वो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मॉडल ऑफ टॉलरेंस। ठीक है, पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त का आला नमूना, सब्र व हम्मत का आला नमूना, इसका मतलब बनता है। अच्छा, आज जो है हम लेक्चर नंबर 3 करेंगे। ठीक है, और मैंने इस तरह आपको पहले भी बताया था, इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो है वो आप अपने साथ नोट करते जाएं अपने नोटबुक में। अच्छा, मैं सेकंड पैराग्राफ से पढ़ूंगा पेज 2 से। ठीक है, आप सब अपने बुक में देखें। While preaching Islam in मक्का, मक्का में तबलीग के दौरान, यानी जब आप मक्का में तबलीग कर रहे थे, the Quraysh ostracized him and his family बनु हाशिम। तो कुरैश ने क्या किया? कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके ख़ानदान बनु हाशिम से कतई ताल्लुक़ कर लिए। ऑस्ट्रासाइज वर्ड हमें मिला है, ऑस्ट्रासाइज। इसका मतलब है कतई ताल्लुक़ करना, कतई ताल्लुक़ करना, और ये है वर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, अपने साथ ये लाजमी नोट करें ताकि आपको पता चले कि ये पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ये क्या वर्ड बनता है। इस तरीके से आपकी वोकेबलरी में भी इजाफा होगा और आप जो है आपकी ग्रामेटिकली भी आप जो है इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ये लाजमन नोट किया करें अपने साथ, इस तरह वर्ड लिख के, और छोटी सी ब्रैकेट में आगे इसका जो एब्रीविएशन बनता है। वर्ब के लिए हम वी लिखते हैं, नाउन के लिए मैं आपको बताता चलूँ, नाउन के लिए हम एन लिखते हैं, प्रोनाउन के लिए हम PRON लिखते हैं, वर्ब के लिए वी लिखते हैं, एडजेक्टिव के लिए ADJ लिखते हैं, एडवर्ब के लिए ADV लिखते हैं, कंजंक्शन प्रीपोजिशन के लिए PREP लिखते हैं, कंजंक्शन के लिए CONJ लिखते हैं, और इंटरजेक्शन के लिए INT लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, फिलहाल हमारे पास जो वर्ड आया है वो है ऑस्ट्रासाइज, जो कि वर्ब है। तो इसका मतलब है कि मक्का में तबलीग के दौरान कुरैश का जो कबीला था उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान बनु हाशिम का कता ताल्लुक़ कर लिया, ताल्लुक़ तोड़ दिया, हर किस्म का ताल्लुक़ जो है तर्क कर दिया। यानी हम कह सकते हैं कि सोशल बाइकॉट कर लिया, सोशल बाइकॉट कर लिया। They lived in a valley called शाब अबी तालिब। तो फिर क्या हुआ? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ख़ानदान समेत, तो वो एक वादी जिसे शाब अबी तालिब कहते थे, वहाँ पर रहने लगे। कुरैश ने सख्ती से जो है वो कबीले को मना किया था कि ये बनु हाशिम से ताल्लुक़ नहीं रखना। तो फिर आप सल्लम और आप सल्लम का ख़ानदान मजबूर होकर शाब अबी तालिब जो एक घाटी थी वहाँ पर रहने लगे। There was scarcity of food and water। अब जाहिर बात है वादी में वहाँ पर उस जगह पर पानी और खुराक की किल्लत थी। स्कैरसिटी ये है नाउन, किल्लत, ठीक है, कमी। तो शाब अबी तालिब जो घाटी थी वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर खुराक और पानी की किल्लत थी। The believers had no means of income। जो ईमान वाले थे, जो मुसलमान थे और जो उस वादी में रहने लगे थे मजबूर होके, वो घाटी में शाब अबी तालिब में, उनके आमदनी का कोई ज़रिया नहीं था, इसलिए कि सब कबीले वालों ने इनसे उनका सोशल बायकॉट किया था।
سماجی تعلق ختم کر دیا تھا. کوئی لین دین نہیں کرتا تھا, مطلب نہ کوئی خریدنے کے لیے آتا تھا, نہ آپ کوئی چیز بیچ سکتے تھے. ہر قسم کا تعلق ختم ہو گیا تھا. تو ان کی آمدنی کا, مسلمانوں کی آمدنی کا, بلیورز یہاں پر کون ہے؟ مسلمان. تو مسلمانوں کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا. مینس کہتے ہیں ذرائع کو. مین ذریعہ, مینس پلورل ہے, یہ ہے ذرائع, وسیلہ. اینڈ they were leading a very tough life for a period of 3 years. اور 3 سال تک وہ بہت مشکل سخت زندگی گزار رہے تھے. 3 سال تک. غالباً یہ جو ہے 7 ہجری سے 10 ہجری تک بنتا ہے یہ عرصہ. اب اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو طالب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہماری جو ماں تھی حضرت خدیجہ وہ بھی آپ کے ساتھ تھی. حالانکہ وہ انتہائی مالدار خاتون تھی, مگر اس وقت جو وہ آپ کے ساتھ جو سختیاں وہ جھیل رہی تھی, برداشت کر رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہ 3 سال کا عرصہ بنتا ہے. تو اس 3 سال کے عرصے میں مسلمانوں نے بہت تکالیف جھیلی اور ان کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا. اب ظاہر بات ہے آمدنی کا ذریعہ نہیں ہوگا, تکلیفیں ملیں گی نا آگے. ٹھیک ہے. ڈیورنگ دس سچویشن, اس صورتحال کے دوران پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریمینڈ کام اینڈ ٹالرنٹ. تو اس صورتحال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پرسکون اور متحمل رہتے تھے, صبر کرتے تھے. جو حالات چل رہے تھے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے تھے. He was tolerant and he remained calm. مطلب یہ مسلمان کے لیے ہے نا کہ وہ اس سے پہلے جب ہم نے یہ یونٹ شروع کیا تو ہم نے آیت پڑھی تھی جس کا ٹرانسلیشن آپ کو گرین کلر میں نظر آئے گا, بالکل ریڈنگ کے نیچے. اس میں یہ کہا گیا ہے نا کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے صبر اور عبادت کے ذریعے مدد مانگو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ متحمل یعنی برداشت کرتے تھے, صبر کرتے تھے اور پرسکون رہتے تھے جو بھی حالات چل رہے تھے. And never thought about taking any sort of revenge. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی قسم کے انتقام کا, بدلے کے بارے میں نہیں سوچا کہ بھئی اس یہ عرصہ ختم ہو جائے گا تو پھر میں جو ہے ان سے انتقام لوں گا. نہیں, ایسی بات نہیں تھی. تین سے 7 ہجری غالباً یہ 3 سال تھے یہ. ٹھیک ہے. 7 ہجری تک یہ جو ہے ان کا یہ سوشل بائیکاٹ جو ہے وہ جاری رہا قریش کی طرف سے. تو اس عرصے کے دوران, اس صورتحال کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ متحمل رہے, پرسکون رہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی قسم کے بدلے کے بارے میں, انتقام کے بارے میں نہیں سوچا. ورڈ ہمیں ملا ہے ریونج, جو کہ ہے ناؤن. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے انتقام, بدلہ. پھر کیا ہوا اس کے اگلے سال 8 ہجری میں, 8 AH, صحیح ہے, 8 ہجری میں, ایون آفٹر ہی کانکرڈ مکہ, حتیٰ کہ جب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا, the holy prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم taught his followers to remain tolerant. حتیٰ کہ یعنی مکہ فتح کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروکاروں سے, اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ پرسکون رہیں, جذبات سے کام نہ لیں, ریئیکشن مت ظاہر کریں, پرسکون رہیں. آفٹر دا کانکویسٹ آف مکہ, اب ہمیں 2 ورڈ ملے. جو کانکرڈ کا ورڈ تھا وہ تھا کیا؟ وہ ورک تھا. تو وہ کیا تھا؟ ورک, جس کا مطلب ہے فتح کرنا. اس کے بعد جو ہمیں ورڈ ملا وہ تھا کانکویسٹ, جو کہ کیا بنتا ہے؟ ناؤن. صحیح ہے, فتح. تو فتح مکہ کے بعد the Muslim army entered مکہ humbly and peacefully. اچھا, یعنی اتنے سالوں کی تکالیف اور مظالم کے بعد بھی جب مسلمانوں نے مکہ فتح کیا 8 ہجری میں, تو کیا ہوا؟ مسلمان جو فوجیں تھی وہ مکہ میں عاجزی اور پرامن طریقے سے جو ہے وہ داخل ہوئی, نہ کہ منگول خان کے لٹیروں کی طرح جو ہے وہ جو ہے بے دردی سے لوگوں کو قتل کر کے جو ہے وہ ہر علاقے میں گھستے تھے. نہیں, ایسی بات نہیں تھی. مسلمان فوجیں جو تھی وہ عاجزی سے اور پرامن طریقے سے مکہ میں داخل ہوئی. ٹھیک ہے. ہمبلی کہتے ہیں عاجزی سے, اور پیسفلی کہتے ہیں
پرامن طریقے سے. حملی جو ہے یہ کیا ہے جی؟ حملی ایڈورب ہے. کیونکہ ہمبل کے ساتھ ہم نے ایل وائی کا ایڈیشن کر دیا ہے. یعنی جب ہم اکثر کیسز میں جب ہم ایڈجیکٹو کے ساتھ ایل وائی کا اضافہ کرتے ہیں، اکثر کیس، ہر کیس میں نہیں، تو کیا ہو جاتا ہے وہ ایڈورب بن جاتا ہے. عاجزی سے، انکساری سے، عاجزی وہ انکساری سے. اور اسی طرح پیسفلی، پیسفل ہم کہتے ہیں نا، پیس، دیکھو پیس ناؤن ہے، پیسفل ہو گیا تو ایڈجیکٹو بن گیا. پھر پیسفلی بنا تو پھر کیا ہوا؟ ایڈورب بنا. اور امن طریقے سے. تو مسلمان فوجیں فتح مکہ کے بعد پرامن و عاجزی سے مکہ میں داخل ہوئی. اور کیا ہوا پھر؟ نو ہاؤس واز روبڈ، کسی بھی گھر کو نہیں لوٹا گیا. نو مین اور وومن واز انسلٹڈ، کسی بھی مرد یا عورت کی بے عزتی نہیں کی گئی. پرامن طریقے سے داخل ہوئی. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم granted a general amnesty to the entire population of Makkah. کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ عام معافی کا اعلان کر دیا. عام معافی کا اعلان کر دیا تمام مکہ کی آبادی کے لیے. یعنی مکہ میں جتنے بھی لوگ آباد تھے سب کے لیے معافی کا اعلان کر دیا. اوکے، یو آر فار گیون. گرانٹ مانے عطیہ کرنا، اور ایمنیسٹی کہتے ہیں معافی کو. یعنی انتقام لینے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے وادی کو، پورے آبادی کو معاف کر دیا. اچھا، پھر اچھا نیکسٹ پیراگراف ہے. آفٹر کانکویسٹ آف مکہ، فتح مکہ کے بعد پھر کیا ہوا؟ when everybody gathered in خانہ کعبہ، the holy prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم asked the people of قریش. اچھا، فتح مکہ کے بعد جب سب لوگ جو ہے ہر ایک خانہ کعبہ میں جمع تھا. خانہ کعبہ کسے کہتے ہیں جی؟ اللہ کا گھر، بیت اللہ. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش والوں سے پوچھا، what do you expect at my hands؟ آپ مجھ سے کیا توقع کرتے ہو کہ میں کیا کروں گا؟ تو they all shouted in one voice، تو سب نے ایک آواز سے جواب دیا، kindness and pity، رحم دلی اور ترس. gracious brother، مہربان بھائی، gracious nephew، مہربان بھتیجے. پھر سب ایک آواز سے یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی رحم دلی، ترس کا ہے ہم پر، کیونکہ آپ ہمارے مہربان بھائی اور مہربان بھتیجے ہیں. پھر کیا ہوا؟ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب ملا ان کے منہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ they were not disappointed، تو پھر انہیں آپ نے مایوس نہیں کیا. ٹھیک ہے. The Holy Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم said the same forgiving words as Prophet Yusuf علیہ السلام had said to his brothers. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی معافی اور الفاظ جو ہے ان سے کہے جو پروفٹ یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہے. کیا کہا تھا یوسف علیہ السلام نے؟ Have no fear this day، آج کے دن تم مت ڈرو، خوف مت کھاؤ. یہ الفاظ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہے تھے. May Allah forgive you، اللہ تمہیں معاف کرے. And he is the most merciful to those who show mercy، اور وہ سب سے زیادہ ان پر رحم کرتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں، جو دوسروں کے لیے رحم کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اللہ ان پر رحم کرتا ہے. تو یہ الفاظ جو ہے یہ یوسف علیہ السلام نے اپنے ان بھائیوں سے بھی کہے تھے، اور تو وہ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے کہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی؟ اچھا، یہ لائف پیراگراف میں پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے ہم ختم کریں گے. The Holy Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم even forgave Abu Sufyan and his wife. ابو سفیان جو کہ فتح مکہ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی سخت دشمن تھے، انتہائی سخت دشمن تھے. اینڈ ہز وائف، ان کی وائف کا نام پتہ ہے آپ کو؟ ان کی وائف کا نام ہندا، جس نے
جس کے غلام نے وحشی نے، میں نے آپ کو کسی اور کلاس میں میں نے بتایا ہے، جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جو سینہ چیر کے کلیجہ چبایا تھا، ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ نے معاف کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان اور اس کی وائف، اس کی بیوی کو بھی معاف کر دیا. who were the worst enemies of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم in Islam، جو اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی بدترین دشمن تھے، ان کو بھی آپ نے معاف کر دیا. he plotted many times against the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کس نے؟ ابو سفیان نے کئی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی. پلاٹ کا مطلب یہاں پر ہے سازش. بٹ دا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیور ڈیڈ سو. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام نہیں لیا اس سے کہ تم نے تو میرے خلاف جو ہے وہ سازشیں کی. ٹھیک ہے، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں جو ہے ہم آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے، تب تک آپ یہ امپورٹنٹ ورڈز جو ہے اپنے ساتھ نوٹ کرتے جائیں، اور کسی بھی قسم کی کوئریز کے لیے اس نمبر پر آپ جو ہے رپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو.